अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद समंदरी तूफान ताउक्ते भारतीय गुजरात से टकरा गया है। तूफान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे के करीब पूरी शिद्दत से साहिली इलाकों से टकराया है। इसके बाद इस वक्त गुजरात के मुख्तलिफ मगरबी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। भारत रियासत गुजरात में गलियां दरिया बन गई हैं और रात का अंधेरा होने के बायस नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अलबत्ता भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदरी तूफान की शिद्दत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुजरात की साहिली पट्टी से मुंतकिल हो जाने वाले मच्छरों के मकानात और साजो सामान तबाह हो चुका है। समंदरी तूफान के बायस भारतीय गुजरात के साहिल पर 10 फुट तक बुलंद लहरें हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात से तूफान टकराने की कैफियत कई घंटे तक जारी रहेगी। तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 133 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। अमेरिका को मजलूम फ़लस्तीनियों पर मुजालिम नजर न आए, बाइडन इंतजामिया ने सफ़ाक इसराइल को असलहा देने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने $735 मिलियन का मखसूस असलहा सोहनी इसराइल को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी कांग्रेस असलहे डील से मुतालिक मुतला किया गया था। बाज़ कांग्रेस मेंबरान असलहा डील पर सवाल उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने से खित्ते में तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। यहाँ आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। अमेरिका को मजलूम फ़लस्तीनियों पर मुजालिम नजर न आए, बाइडन इंतजामिया ने सफ़ाक इसराइल को असलहा देने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने $735 मिलियन का मखसूस असलहा सोहनी इसराइल को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी कांग्रेस को असलहा डील से मुतालिक मुतला किया गया था। बाज़ कांग्रेस मेंबरान असलहा डील पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने से खित्ते में तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं अहम तरीन खबर से। यहाँ आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। इसराइल को असलहा देने के हवाले से अमरीका बहादुर का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। अमरीकी मीडिया व्हाइट हाउस पॉलिसी पर कॉन्फ़िगरेशन शिकार बन गया है। अमरीकी मीडिया ने पहले खबर दी कि अमरीका हमास और इसराइल में झड़पें बंद करवाने के लिए किरदार अदा करेगा, लेकिन बाद में अमरीकी मीडिया को खुद अपनी ही खबरों पर माफ़ी इस वक्त मांगना पड़ी जब अमरीका ने एक ऐसे वक्त इसराइल को नया असलहा फराम करने का ऐलान किया जब इसराइली मासूम यहूदियों पर गोलाबारी कर रहा है। अमरीकी दोहरे मयार ने अमरीकी मीडिया को कंफ्यूज कर दिया है। अमरीका बहादुर का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। अमरीकी मीडिया भी व्हाइट हाउस पॉलिसी पर कंफ्यूजन का शिकार बन गया है। अमरीकी मीडिया ने पहले खबर दी कि अमरीका हमास और इसराइल में झड़पें बंद करवाने के लिए किरदार अदा करेगा, लेकिन बाद में अमरीका मीडिया को खुद अपनी ही खबरों पर माफ़ी इस वक्त मांगना पड़ी जब अमरीका ने ऐसे वक्त इसराइल को नया असलहा फराम करने का ऐलान किया जब इसराइली मासूम यहूदियों पर गोलाबारी कर रहा है। अमरीकी दोहरे मयार ने अमरीकी मीडिया को भी कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं अमरीका बहादुर का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया है। अमरीकी मीडिया व्हाइट हाउस पॉलिसी पर कंफ्यूजन का शिकार बन गया। अमरीकी मीडिया ने पहले खबर दी कि अमरीका हमास और इसराइल में झड़पें बंद करवाने के लिए किरदार अदा करेगा, लेकिन बाद में अमरीकी मीडिया को खुद अपनी ही खबर पर माफ़ी उस वक्त मांगना पड़ी जब अमरीका ने एक ऐसे वक्त इसराइल को नया असलहा फराम करने का ऐलान किया जब इसराइली मासूम यहूदियों पर गोलाबारी कर रहा है। अमरीकी दोहरे मयार ने अमरीकी मीडिया को भी कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है। गजा के बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को बुलाने पर इत्तफाक हो गया है। एक रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रवानगी हुई है। वज़ीर ख़ारजा तुर्क हम मनसब समेत फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के हमरा तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे। एक रोज़ा इजलास में पहली बार इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा तकरीर करेंगे।
جو بائیڈن کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے واضح کر دیا جو بائیڈن اپنے خون آلودہ ہاتھوں سے تاریخ لکھ رہے ہیں۔ جبکہ قومی اسمبلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف قرارداد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پیش کی۔ قرارداد میں نہتے فلسطینیوں پر بڑھتے اسرائیلی بربریت پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایوان نے اسرائیلی جارحیت کو رکوانے کے لیے سیکیورٹی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ Question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. تو دوسری جانب پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شہری فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بھرپور ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی دہشت گردی مرد آباد اسرائیل مرد آباد۔ علی پور، جہانیاں، بورے والا، کبیر والا اور اکاڑا سمیت مختلف شہروں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ حیدرآباد میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وکلا بھی سڑکوں پر آ گئے۔ سیشن کورٹ سے حیدرآباد پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ خیرپور، ناتھن شاہ، تحصیل سکرنڈ، جوہی، بلوچستان کے شہر دالبندین، سبی اور نوشہرہ سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلیاں برآمد ہونے لگی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف کیے جانے والے مظاہرے میں مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے اسرائیل کے خلاف اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم کو نذر آتش کر دیا۔ ادھر اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور 4 روز سے جاری حملوں میں 200 سے زائد فلسطینی شہید اور 1200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین میں ہر روز ایک نیا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے جو مسلم قیادت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی کے سینکڑوں افراد نے مظاہروں میں شرکت کی۔ کراچی پریس کلب کے زیر اہتمام فلسطینی عوام اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیل کی صہیونی افواج کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ احتجاج میں سول سوسائٹی اور سیاسی سماجی تنظیموں کے سینکڑوں کارکنان شریک ہوئے۔ کہ جب ہمارے ساتھی ہماری قوم نے اسرائیلی دہشت گردی اور نہتے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور میں مختلف تنظیموں کی جانب سے مال روڈ اور لبرٹی چوک پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کوئٹہ میں یوم فلسطین کے موقع پر ضلع انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی جانب سے تنظیم چوک پر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اسرائیل کی صہیونی افواج کے ہاتھوں شہید ہونے والے مظلوم فلسطینیوں کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ جبکہ غزہ میں اسرائیل کی بمباری آج دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ آج صبح اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی ساحلی علاقوں میں شدید بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ شہر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حملوں کے نتیجے میں کئی علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی اور بڑی تعداد میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ فلسطینی وزارت صحت نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم برسائے گئے ہیں، حالانکہ فاسفورس کے استعمال کی عالمی سطح پر پابندی ہے۔ غزہ میں انسانیت کی چیخیں مغربی ممالک کے ضمیر کو نہ جگا سکی۔ اسرائیلی بمباری دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی۔ صہیونی بمباری میں ایک ہی خاندان کی 4 نسلیں ختم ہو گئی۔ 90 سالہ دادا دادی سمیت شیر خوار بھی ابدی نیند سو گئے۔ صہیونی فوج نے مظلوم فلسطینیوں پر ممنوعہ فاسفورس بم بھی برسانے شروع کر دیے ہیں۔ غزہ کے سربراہ برائے دفاع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل نے محض چند گھنٹوں میں 8 بم فلسطینی آبادی پر برسائے ہیں۔ رہائشی عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں اور ہزاروں لوگ مہاجر کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، جہاں پر بھی وہ سلامت نہیں، کیونکہ صہیونی ریاست کی جانب سے ان کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔
اسرائیلی حملے میں مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے اہم کمانڈر حسام ابو حربیر بھی شہید ہو گئے، جس کے بعد جہاد اسلامی نے اسرائیل پر متعدد میزائل برسائے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جاہریت میں غزہ میں گزشتہ پیر سے اب تک 85 بچوں اور 34 خواتین سمیت شہید ہونے والوں کی تعداد 218 ہو گئی ہے، جبکہ 5,500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ادھر فلسطین پر اسرائیلی حملوں اور مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف لیگی رکن اسمبلی اختر ویار ولی خان نے صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں قرارداد جمع کرا دی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت اقوام متحدہ سے اس امر کی سفارش کرے کہ فلسطین میں نہتے مسلمانوں، نوجوانوں، خواتین اور بچوں پر ظلم و تشدد کا سلسلہ کرے۔ اقوام متحدہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے اور اس سے گریز کرے۔ چیئرمین نیب نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ بے ضابطگی کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ چیئرمین نیب نے نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ چیئرمین نیب نے ہدایت کی کہ منصوبے کی تحقیقات شفاف انداز میں قانون کے مطابق مکمل کی جائیں۔ منصوبے کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لے کر ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ تفتیشی ٹیمیں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں بدعنوانی کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ معاون خصوصی زلفی بخاری نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے عہدے سے علیحدگی اختیار کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انکوائری کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ تحقیقات مکمل ہونے تک عہدے سے مستعفی رہوں گا۔ اپنے ملک کے لیے اپنے اوورسیز لائف چھوڑ دی۔ میرا رنگ روڈ اور ریئل اسٹیٹ کے منصوبوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دوسری جانب رنگ روڈ منصوبے میں میری زمین ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا، وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے پیشکش کر دی۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی شواہد تھے تو سامنے لاتے۔ حکومت رنگ روڈ منصوبے میں توجہ دے رہی ہے۔ سابق حکومتیں رنگ روڈ منصوبے پر کوئی فیصلہ نہ کر سکتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز تین بار اقتدار میں رہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکی، کوئی اس سے عملی جامہ نہ پہنا سکی۔ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میری یا میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے خاندان، میرے قوم کی کسی ایک فرد کی 1 انچ ایک مرلہ ثابت ہو جائے تا یاد سیاست پورا خاندان چھوڑ دے گا۔ راولپنڈی رنگ روڈ ڈیزائن میں تبدیلی کے معاملے پر ڈی جی آر ڈی اے کیپٹن ریٹائرڈ عبدالستار انسانی کو تبدیل کر دیا گیا۔ ڈی جی آر ڈی اے کو فوری طور پر سروسز اینڈ جنرل ڈپارٹمنٹ لاہور رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب کی ہدایت پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور قائد قوانین اڑنچو ہو گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر پراپرٹی ٹائکون اہل خانہ اور ساتھی کے ہمراہ یہ جا وہ جا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملک ریاض چارٹرڈ طیارے کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے تھے۔ عملے کے روکنے کے باوجود ملک ریاض اور اہلیہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ ایئرپورٹ مینیجر اختر مرزا کے مطابق سیمپل لینے کے لیے سول ایویشن کی ٹیم مجبوراً ان کے گھر بھی بھیجی گئی، وہاں بھی سیمپلنگ نہیں دی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ مینیجر اختر مرزا نے معاملے سے متعلق اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا ہے۔ اور لاہور میں لاک ڈاؤن میں نرمی سے ایک بار پھر ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کا عمل تیز ہو گیا ہے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 146 افراد کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب مریضوں کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جی ٹی وی نیوز وقار شوکت سے۔ جی وقار، آگاہ کریے گا۔ جی بالکل، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ ایک تو ایس او پیز کی خلاف ورزی کا سلسلہ جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے، دوسری جانب مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ 713 نئے مریض جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ زیر علاج 23 مریض جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان افراد کے خلاف کارروائی کی گئی جنہوں نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی 76 مقدمات درج کیے، جن میں سے 53 ان افراد
افراد کے خلاف جو ہے مقدمات درج ہوئے جو ماسک نہیں پہن رہے تھے، اور 23 ان افراد کے خلاف کارروائیاں کی گئی جو کہ سماجی فاصلے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ مارکیٹس کو آج جو ہے وہ 8 بجے ہی بند کر دیا گیا تھا، چونکہ لاک ڈاؤن کا آج پہلا روز تھا اور 8 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم تھا، لیکن شہری جو ہے وہ پھر سے ایک مرتبہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کورونا کیسز میں اضافے کے خدشات ہیں۔ جی، جبکہ کشمیر میں کرونا وائرس نے قدم جما لیے ہیں۔ کرونا وائرس 7 کیسز سامنے آنے کے بعد ڈھرکن بنگلو میں 5 روز کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن 17 مئی سے 21 مئی تک لگایا گیا ہے۔ ڈھرکن بنگلو کے گاؤں کو سیل کرنے کے بعد دفعہ 188 نافذ کر دی گئی ہے۔ سندھ میں کرونا ایس او پیز کے تحت سرکاری دفاتر اور کاروبار کے لیے نئی ہدایت کاری جاری کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سرکاری دفاتر کے اوقات کار معمول کے مطابق ہوں گے۔ دفاتر میں ملازمین حاضری 20% سے بڑھا کر 50% تک کر دی گئی ہے۔ کاروباری سرگرمیاں صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک ہوں گی، جبکہ ہوٹل ریسٹورانٹس کے لیے رات 12 تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ البتہ ڈائننگ ٹیبل سروسز پابندی برقرار رہے گی۔ سنیما گھر، شادی ہالز، مزارات پر جانے کی پابندی بدستور برقرار رہے گی۔ ہفتہ اور اتوار تمام کاروباری سرگرمیاں بند رہیں گی۔ نئی پابندیوں اور احکامات کا اطلاق 30 مئی تک ہوگا۔ سندھ میں 30 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے ویکسین کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہ آئی تو مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے، ترجمان سندھ حکومت نے خبردار کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ آکسیجن کی پیداوار کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ PCSIR نے آکسیجن طبی استعمال کے لیے مناسب قرار دے دی ہے۔ دیگر پاور کمپنیاں بھی آکسیجن بنا کر طبی ضروریات کو پوری کر سکتی ہیں۔ اوپر لوگوں کو کی ویکسینیشن کی رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ شہریوں کو کسی دشواری کے بغیر ویکسین لگائی جا سکے۔ جمعرات کو پھر ٹاسک فورس کی میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے رکھی ہے انہی نمبرز کو دیکھنے کے لیے، اور اگر نمبرز میں سدھار نہیں آیا، اگر نمبرز میں کمی نہیں آئی تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ 2,68,000 لیٹرز جامشورو پاور کمپنی لمیٹڈ آکسیجن پروڈیوس کرے گی۔ 14 مئی کو PCSIR نے اس آکسیجن کو سرٹیفائی کیا ہے، اٹ از فٹ فار میڈیکل یوز۔ گلگت میں کرونا وائرس سے مزید 5 افراد متاثر ہو گئے۔ کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد 5,428 تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کی مجموعی طور پر اب تک 206 سیاحوں اور محکمہ تعلیم کے 545 سمیت 5,245 مریض شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کراچی میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہونے کا امکان۔ اگر درجہ حرارت میں مزید 1 ڈگری کا اضافہ ہوا تو کراچی میں رات کے وقت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کا نیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ رات کے 3 بجے درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ کراچی والوں کے لیے آج منگل کا دن مشکل ترین ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ۔ کراچی میں سخت گرمی کی وجہ سمندری طوفان ٹاؤکٹے کے اثرات ہیں۔ سمندری ہوائیں بند ہونے کے بعد اس وقت شہر قائد میں شمال سے چلنے والی شدید گرم ہواؤں کا راج ہے۔ یہ گرم ہوائیں شہریوں کو مسلسل بحال کر رہی ہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شدید گرمی کے حوالے سے۔ کراچی میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہونے کا امکان۔ اگر درجہ حرارت میں مزید 1 ڈگری کا اضافہ ہوا تو کراچی میں رات کے وقت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کا نیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ رات کے 3 بجے درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا، جبکہ کراچی والوں کے لیے آج منگل کا دن مشکل ترین ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا خدشہ ہے۔ کراچی میں سخت گرمی کی وجہ سمندری طوفان ٹاؤکٹے کے اثرات ہیں۔ سمندری ہوائیں بند ہونے کے بعد اس وقت شہر قائد میں شمال سے چلنے والی شدید گرم ہواؤں کا راج ہے۔ یہ گرم ہوائیں شہریوں کو مسلسل بحال کر رہی ہیں۔ شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی خبریں۔ This entertainment news is brought to you by چاہے گرمی ہو یا پسینہ، یہ دے آپ کے بالوں کو up to 24 hours shine۔
शोबिस की मारूफ अदाकारा गाना अली रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल तस्वीर में गाना को सुरमई रंग का उरूसी लिबास ज़ेब तन के लिए खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। कुछ रोज़ कबल इदारे की जानिब से अपने अकाउंट पर मेहंदी की रस्म से ली गई तस्वीर शेयर की गई थीं। अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने तस्दीक शुदा अकाउंट के ज़रिए हाथों पर मेहंदी लगवाते हुए तस्वीरें शेयर की थीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।